अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो सबसे पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफ़सीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वदू शुहदाकुम, तो बुला लो अपनी हिमायतियों को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। अब किस तरह से लोग वसीला बनाते पीरों फ़कीरों का, तो पीरों फ़कीरों ने तो अपना नहीं पता है और हम उनका वसीला बनाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर फरमा रहे कि तुम बुला लो अपनी हिमायतियों को अगर तुम हो सच्चे, अल्लाह के सिवा अगर तुम हो सच्चे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वइन लम तफ़लू, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वलन तफ़लू, और हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। देखिए इतनी ज़ोर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, वलन तफ़लू, तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। फत्तकुन नार, तो तुम सब बचो उस आग से, वक़ूदुहा नास, जिसका ईंधन इंसान है, वल हिजारा, और पत्थर, उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो हम कहाँ बच कर जाएंगे इन चीज़ों से? अगर आज हम कुरान को नहीं समझेंगे कि अल्लाह हमें क्या बता रहा है, तो हम किस तरह से आखिरत में अपने आप को बचाएंगे? हम तो बस दुनिया में ही इधर उधर ऐसे रास्तों पर भागते रहेंगे जो अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने मना फरमाया है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ पर बंदे को डराते हैं तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाते हैं इंसान बंदे को राहत देने के लिए, कि जैसे एक माँ अपने बच्चे से को डराती कि देखो बच्चे आग में मत जाना, तुम जल जाओगे, या तुम ऐसा काम मत करना कि तुम नुकसान में आ जाओ या तुम्हें तकलीफ़ हो जाए। माँ किस तरह से अपने बच्चे को हर उस गलत चीज़ों से बचाने के लिए समझाती है, और फिर उसे राहतें भी देती है कि देखो अगर तुम ऐसे काम करोगे तुम्हारी इज़्ज़त होगी, लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, तुम्हारे लिए आसानी होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी एक माँ की तरह समझाते हैं कि देखो ये काम मत करना वरना तुम आखिरत में तकलीफ़ में आ जाओगे। और फ़ौरन अपने बंदे को राहत देने के लिए फ़ौरन जन्नतों की खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, के खुशखबरियाँ दे दीजिए उन लोगों को जिन्होंने नेक काम किया। इन अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, कि उनके लिए जन्नतें हैं, तजरी कि उसके नीचे से मिन ताहतिल अनहार, की नहरें बह रही होंगी, कुल्लमा रुज़िकू, के वो सब रिस्क दिए जाएंगे, मिनहा, इसमें, मिन समरात, फलों से, रिस्क से, कालू हाज़ा, वो सब कहेंगे, अल्लज़ी रुज़िकू, हम सब रिस्क दिए गए, कब्ल वतू बिही मुतसाबिहा, कि इससे मिलता जुलता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान में बताया, जिस चीज़ के अल्लाह आखिरत में सब कहेंगे उसी से मिलता जुलता अल्लाह ने हमें सब कुछ अता किया है। कालू कहेंगे, हाज़ल्लज़ी रुज़िकू मिन कब्लु वतू बिही मुतसाबिहा, कि इससे मिलता जुलता अल्लाह ने जो हमसे वादे किए उसको पूरा किया अल्लाह ने, और उसी से मिलता जुलता अल्लाह ने हमें अता किया है। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए इसमें पाक बीवियाँ होंगी, वहुम फ़ीहा खालिदून, तुम इसमें हमेशा रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की ये खुशखबरियाँ हैं बंदे के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से अपनी नेमतों को बता रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखी थी जहाँ पर उस वीडियो में इतना इस्लाम के अगेंस्ट वो बंदा बोल रहा था कि ये मतलब जन्नत के बारे में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में खुशखबरियाँ सुना रहे हैं बंदे को, तो कह रहे हैं कि ये तो अगर बंदा इबादत करता है तो वो लालच में कर रहा है कि वहाँ पर हूरें होंगी और ये चीज़ें होंगी, तो वो लालच में कर रहा है। तो अगर रब की अपनी इबादत जो है वो तो लालच में नहीं होनी चाहिए, वो तो मोहब्बत से इंसान को करनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमें हमारी तख्लीक की है,
اللہ کو ہم اپنے بارے میں خود اتنا نہیں جانتے جتنا کہ اللہ رب العزت ہمارے بارے میں جانتا ہے. کہ آخرت کے دن بندہ افسوس کر رہا ہوتا کہ کاش یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، کیونکہ آخرت میں ہر انسان کو جنت بھی دکھائی جائے گی اور دوزخ بھی. تو وہ کہے گا کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا تو ہم گناہ کرنے سے بچ جاتے، ہم وہ چیزیں کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے اگر یہ چیزیں اللہ نے ہمیں دنیا میں بتائی ہوتی. کیونکہ انسان نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جب تک اللہ ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائے گا، جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور جو لوگ ہیں اگر اپنے آپ کو نفس سے روکتے ہیں، اپنی نفس سے کہ ان کو آخرت پر یقین ہے کہ جنت میں ہمیں یہ چیزیں حاصل ہونا ہے، اور اپنے آپ کو اپنی جو خواہشوں کو محدود رکھتے ہیں، اگر اللہ رب العزت جنت کی خوشخبری نہ سنا دے تو کوئی بھی بندہ اپنی خواہشوں کو محدود نہ رکھتا. ہر انسان اتنا پاگل ہو چکا ہوتا خواہشوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کہ وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا. اللہ کو ہر اس چیز کے بارے میں پتہ ہے. اب یہ چیزیں انسان اکیلے میں بیٹھ کر تو بول لیتا، اب کسی عالم کے سامنے بولو تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے کسی کو بھی سوال کرنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں کہ تم سوال کرو اور اس کا کوئی جواب نہ ہو. اکیلے میں بڑی بڑی باتیں کر لیتے انسان کہ یہ ایسا. اور اس بندے نے یہ بھی بولا کہ توبہ کرنے کا تو اللہ نے در کھول دیا، اس لیے اب بندہ تو گناہ کرنے کا موقع مل گیا اگر توبہ کرنے کا در کھل گیا تو کس طرح سے انسان دنیا میں اتنا غافل ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتا ہے. کہ دیکھیے اللہ نے توبہ کرنے کا در اس لیے بندے کے لیے کھول رکھا ہے. اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے. اپنے اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں پر پچھتائے، رک جائے گناہ کرنے سے. اگر یہ گناہ کا توبہ کرنے کا موقع اللہ نے نہ دیا ہوتا، اگر بندے سے ایک گناہ ہوتا تو پھر وہ تو سوچتا اب تو گناہ ہو ہی گیا، اب تو پھر دوزخ میں جانا ہے، پھر تو وہ ظالم ہو جاتا، جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا وہ انسان، کہ اس کو تو کوئی راستہ ہی نہیں دکھ رہا ہے نیکی کرنے کا، کہ اب تو گناہ ہو گیا، اب چاہے جتنی بھی نیکیاں کرے تو وہ تو میرے لیے بیکار ہے، کیونکہ اب سے گناہ ہو گیا، اب تو جہنم کا راستہ میرے لیے کھل گیا. اللہ نے اپنے بندے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن ان میں سے بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ہر ایک چیز اللہ نے جو قرآن میں بتائی ہے، اللہ بہت خوبصورتی سے ہر چیز ہمیں بتا رہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ بندے کی کیا کیا کمی ہے، کیا کیا کمزوری، ہر اس چیز کو اللہ رب العزت بندے کی جانتا ہے. تو اللہ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کتنا اسلام کے خلاف تھے، کتنا زیادہ خلاف تھے کہ اگر کوئی اسلام میں آتا تھا تو اسے مارتے تھے کہ تم کیوں اسلام کے فولڈ میں جا رہے ہو. کہ ایک بار وہ کسی کو مار رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر والے بھی تو اسلام لے آئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے سے پوچھتے کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تو کہتے کہ تمہارے بہن اور بہنوں بھی تو اسلام قبول کر لیا ہے. تو جاتے ہیں اور اتنی غصے سے اپنی بہن کو اتنا مارتے ہیں کہ ان کی ناک اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا. اب جب مار کر تھک جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں. پھر بندہ ہوتا نہیں ہے کہ جب کوئی غلط چیز کرتا ہے پھر اسے احساس ہوتا اپنی غلطی کا، تو انہیں احساس ہوتا ہے تو اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. تو ان کی بہن کی بھی دیکھیں ہمت، کتنا مار کھانے کے بعد بھی کہہ رہی نہیں، اسے پاک لوگ چھوتے ہیں، پہلے تم جاؤ اور وضو بنا کر آؤ. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، وضو بناتے ہیں، اور وضو بنا کر جب آتے ہیں اور قرآن کو کھولتے ہیں تو ان کی لینگویج ہی عربی تھی، ان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کم. اور پھر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور ابو جہل کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی اسلام کے فولڈ میں آ جائے تو اسلام کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ جسم سے بھی بڑے طاقتور تھے اور مال و دولت سے بھی طاقتور تھے اور ان سے لوگ بہت ڈرتے تھے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جب اسلام قبول کرتے ہیں حضرت عمر تو کتنی لوگوں کو راحت ملتی ہے ان سے کہ لوگ کھلے عام عبادتیں کرنا شروع کر دیتے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں
جو جب پھوٹتے ہیں تو اس میں سے نہریں بہہ اٹھتی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جیسے یہ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب وہ سخت تھے تو لوگوں کو کتنی ان سے تکلیف ہوتی تھی. لوگ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے اور جب اسلام میں آتے ہیں تو لوگوں کو اتنی راحت ملتی ہے کہ وہ لوگ کھلے عام عبادتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی کہ یہ توبہ کا ہی در اللہ نے کھولا ہے نا. تو جب اللہ بندہ پلٹتا ہے تو وہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. سبحان اللہ. تو یہ توبہ کا در انسان کو خوبصورت بناتا ہے. جب انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف تو وہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے. اور جب انسان کی قرآن کو سمجھتا ہے اور اتنی قرآن خود میں خوبصورتی سمیٹے ہوئے جب انسان قرآن کو سمجھتا ہے تو یہ جو زبان ہے اس زبان سے لوگوں کو جب تک نہیں سمجھتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے, لوگوں کے لیے ذلت کا باعث بنتا ہے. جھوٹ بولتی ہے یہی زبان. اور جب قرآن کو سمجھتا ہے انسان, اب یہی وہ زبان ہے جو لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے, لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے, لوگوں کے گھر جوڑنے کا سبب بنتی ہے اور دیگر مخلوق سے اللہ رب العزت کی بندے کو خوبصورت بناتی ہے, دیگر مخلوق سے خوبصورت بناتی ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص پوچھتے ہیں کہ آپ جب تک اسلام میں نہیں تھے تب تک اتنے سخت تھے اور جب اسلام میں آئے اتنے نرم ہو گئے, کیا اسلام انسان کو اتنا زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے؟ تو اسلام جو ہے ہر ایک چیز, ہر ایک آیت آپ کو خوبصورت بناتی ہے. جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جب جیسے جیسے قرآن کی آیتوں کو سمجھتے ہیں آپ کے اندر وہ خوبصورتی آنا شروع ہو جاتی ہے اور صرف آپ کو نہیں بلکہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ. یہ اتنا خوبصورت مذہب ہے. اتنی غلط باتیں انسان بیٹھ کر کرنا اور لوگوں کا مائنڈ خراب کرنا, اسلام کے اگینسٹ کرنا. اور میں نے اس میں کمنٹس بھی کیا, اس نے یہ بات بھی کہا کہ لوگ بس یہ جو آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی یہ انسان کا وقت ضائع کرتی ہیں. اب بتائیے, اب میں نے اس پر کمنٹس کیا کہ اگر یہ چیز, اگر اسلام آپ کو خوبصورت بنا رہا ہے, ہر چیز کے بارے میں دعا بتا رہا ہے تو وہ آپ کو خوبصورت بنا رہا ہے, آپ کے مشکلوں کو آسان کر رہا ہے, آپ کے راستوں کو آسان کر رہا ہے. جیسے نظر کی دعا ہے, اگر انسان نظر کی دعا نہیں پڑھتا ہے تو کس طرح سے مشکلوں میں آ جاتا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. ایک چھوٹی سی دعا پڑھنے سے انسان اتنی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور میں نے یہ کمنٹس کیا کہ اگر یہ دعائیں انسان کا وقت ضائع کرتی تو ماں جو نصیحتیں اپنے بچے کو کرتی ہے تو پھر وہ بھی انسان نہ سنے, وہ بندہ نہ سنے, اپنی ماں کی بھی نہ سنے نصیحتیں, جو اتنی بچپنے سے لے کر جوان ہوا ہے ان کی نصیحتوں سے. اسکول میں تو بعد میں سکھایا جاتا ہے, سب سے پہلے تو اس کی ماں ہی اس کے لیے ٹیچر ہوتی ہے, جس سے وہ ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت کی, دنیا میں ضرورت کی چیز ہے, وہ ہر وہ چیز اپنی ماں سے پہلے بچہ سیکھتا ہے, چاہے ماں جاہل ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بڑی بڑی باتیں کرنا اکیلے بیٹھ کر بہت آسان ہے. اگر کرنی ہے تو کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کرو کہ بالکل تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ان باتوں کا, بے مطلب کی باتیں ہوں گی وہ تمہاری, اور تمہیں شرمسار کر دے گی. اور تمہارے عقل ہوگی تو پھر تم عقل ہوگی تو اسی وقت تم اللہ کے رجوع سجدہ کرو گے. تو مجھے یہ ویڈیو اس کا دیکھ کر اتنا غصہ آیا تھا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میں انشاءاللہ ویڈیو بنانا شروع کروں گی, اسٹارٹ کروں گی پھر سے, تو میں سب سے پہلے اس بات کو کلیئر کروں گی. کیونکہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھ کر دیکھا ہوگا اور اپنے دماغ کو اس کی طرح, مطلب ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں جو باتیں آخرت میں بتائی گئی ہیں وہ سب سچ ہو گئی تو کہیں میں ہی اکیلے نہ کھڑا رہ جاؤں. اس لیے اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے, دوسروں کے دماغ خراب کرنے کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آخرت کے دن ان کی تعداد زیادہ ہو.
ان کے ساتھ لوگ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہوں. ڈرتے ہیں نا کہ کہیں یہ سب سچ نہ ہو. تو اس لیے کبھی بھی اللہ کے کوئی اگر آپ کو اسلام کے خلاف بتائے تو سب سے پہلے آپ اسلام کی سچائی کو سمجھیے. ایسے فالتو لوگوں کی باتیں سن کر اپنے دماغ کو خراب مت کریے جو صرف دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی وہیں اسی جگہ پر گھسیٹ کر لے جاتے ہیں. کچھ بھی ان کو نالج ہی نہیں ہے. آج دیکھیں سائنسدان تک ہمارے اسلام کی کتنی تعریف کر رہے ہیں. ہر اس چیز پر ریسرچ ہو رہی ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے مائنڈ کو ایسے لوگوں کی باتوں سے خراب مت کریے. تو آج کا سبق صرف اتنا ہی ہے. چاہتی ہوں آپ سے اجازت. جزاک اللہ خیر.